अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा, जो एक नंबर का जाहिल है, जिसको कुछ भी आता जाता नहीं है, बस उल्टे सीधे सवाल करके लोगों के जो पैसा है, माल है, उनको हराम तरीके से ये खाता है और दीन के नाम से लोगों का जो पैसा है उसको लूट लूट के अपनी जो अंधी आवाम है उनको बेवकूफ़ बनाता है और उल्टे सीधे चैलेंजबाजी करता है और ऐसे ऐसे सवाल करता है जो अल्हम्दुलिल्लाह जो तालिबे इल्म है उनके बच्चों को पता है। आइए देखते हैं कि इसका जो सवाल है वो क्या है, उसके बाद इसके जो सवाल है, जो इसका चैलेंज है फालतू का, उसका इंशाल्लाह आंसर देते हैं। मदीने में और मक्का में दुनिया अहले हदीस को मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर जायज औलाद हो ना अपने अब्बा की, साबित करो तहज्जुद के दान रसूल के ज़माने में होती थी, सहाबा के ज़माने में होती थी, ताबई के ज़माने में, तबे ताबई के ज़माने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के ज़माने में, औलिया सालिहीन के ज़माने में। तुम्हारी हुकूमत से पहले कब तहज्जुद की अज़ान होती थी, साबित करके बता दो। ये बिदअत है। यहां से वहां तक इनकी हुकूमत से पहले आप देख जाइए, किसी जमाने में तहज्जुद की अजान नहीं हुई। कब्र पर अजान पूछने वालों, पहले अपने तहज्जुद की अजान का जवाब लाओ, बाद में कब्र की अजान देखी जाए। हाँ, तो सामाइन, आपने देखा कि जो ये जाहिल बिदती है, ये फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा, ये बोला कि जो हम कब्रों पे अजान देते हैं उसके बारे में हमसे बाद में पूछना, पहले जो तुम लोग जो तहज्जुद की अजान देते हो पहले उसको साबित करो। और बहुत जोश में बोल गया कि ये तहज्जुद की अजान देना तो ये क्या है, ये बिदअत है। ठीक है, अब देखिए, इसी के जमात के इससे भी बड़े मोतबर आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, उनका नाम है अकमल। तो ये पाकिस्तान के हैं। तो ये जो मुफ्ती अकमल साहब हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी अच्छे हैं। ये जो जाहिल है, जो झोला छाप है, जो लोगों को गालियां देता रहता है, उनसे ये बहुत अच्छे हैं। तो ये भी बेचारे, इनके भी जो अकायद हैं उनसे थोड़ा वो हमें इख्तलाफ भी है, लेकिन तमाम जितने आज के दौर के बरेलवी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी की इज़्ज़त करता हूँ तो वो है हमारे मुफ्ती अकमल साहब। तो जो ये मुफ्ती अकमल साहब हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है तहज्जुद के अजान पे। आइए उसको सुनते हैं और अब आप लोग फैसला कीजिए कि जो ये इंडिया का जो ये झोला छाप आलिम दीन है फ़ारूक खान रज़वी उर्फ लैपटॉप वाले बाबा, जिसको अरबी की आधी लाइन की हदीस भी पढ़ना नहीं आता है, आपको उस जाहिल की बात मानना है या जो एक बहुत बड़े अल्लामा हैं, मुफ्ती हैं बरेलवियों के, जिनके पास सनद भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इल्म भी हासिल किया है, वो है मुफ्ती अकमल साहब। आपको उनकी बात मानना है तो दोनों में से एक की बात आप पहले मानिए। और जो फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा का जो ये चैलेंज था कि तहज्जुद की अजान तो बिदअत है, इसको साबित करो, आइए सुनते हैं। सऊदिया में तुम्हारा माई बाप है ना, जिसके सदके में तुम पलते हो, जिसके टुकड़ों में तुम्हारी परवरिश होती है, सऊदिया में तहज्जुद की अजान होती है। मुझे पूरी सियासत में तहज्जुद की अजान कब होती है और ये जायज़ है, हुजूर के ज़माने में होती थी या सहाबा के ज़माने में या ताबई तबे ताबई के ज़माने में, मुझे पूरी सियासत में से हदीस दिखा। दुनिया अहले हदीस को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर जायज औलाद हो ना अपने अब्बा की, साबित करो तहज्जुद के दान रसूल के ज़माने में होती थी, सहाबा के ज़माने में होती थी, ताबई के ज़माने में, तबे ताबई के ज़माने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के ज़माने में, औलिया सालिहीन के ज़माने में। तुम्हारी हुकूमत से पहले कब तहज्जुद की अजान होती थी, साबित करके बता दो। ये बिदअत है। यहां से वहां तक इनकी हुकूमत से पहले आप देख जाइए, किसी जमाने में तहज्जुद की अजान नहीं हुई। कब्र पर अजान पूछने वालों, पहले अपने तहज्जुद की अजान का जवाब लाओ, बाद में कब्र की अजान देखी जाए।
تہجد کی اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے باقاعدہ سنت کریمہ ہے، دیکھیے باقاعدہ سنت کریمہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی سنت ختم ہو گئی ہے۔ بعض عرب کنٹریز میں اب بھی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ اکثر فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی، تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی۔ دنیا اہل حدیث کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر جائز اولاد ہونا اپنے ابا کی، ثابت کرو یہ تہجد کے اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ اکثر فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی۔ یہ بدعت ہے۔ دیکھیے باقاعدہ سنت کریمہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی سنت ختم ہو گئی ہے۔ بعض عرب کنٹریز میں اب بھی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ تمہاری حکومت سے پہلے کب تہجد کی اذان ہوتی تھی، ثابت کر کے بتا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ اکثر فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی۔ اپنے عقیدے کو کھنگالو کہ جس جماعت میں تم ہو کیا وہ عقیدہ صحیح ہے؟ تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے، تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے، تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے۔ ہاں تو الحمدللہ آپ سب کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جو یہ فاروق خان لیپ ٹاپ بابا ہے، جو ایک نمبر کا گالی باز ہے، جو لوگوں سے خالی پیسہ لوٹتا ہے اور پیسہ لوٹ کے الٹا سیدھا چیلنج بازی کر کے چلا جاتا ہے، اس کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے۔ تو اب دیکھا سارے لوگوں نے کہ یار ہمارے جو یہ فاروق خان لیپ ٹاپ بابا ہے، اس کی تو بولتی بند ہو گئی، اب بھیا کرے تو کیا کرے؟ تو ایک جو چوجا ہے، چوجا نکل گیا۔ اب چوجے نے اپنے جو جاہل علامہ ہیں اس کی جو یہ لٹی پٹی جو عزت تھی اس کو بچانے کے لیے ایسا سکہ پھینکا، ایسا نہلے پہ دہلا مارا کہ اللہ اکبر۔ مطلب یہ کس کو جاہل بنا رہا ہے؟ اندھوں میں کانے راجو کو بچانے کے لیے تو جتنے اندھے ہیں ان کو اور اندھا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کا چوجا چیلا، اس کا نام ہے، اب میں نام کیا لوں، یہ فیمس ہو جائے گا، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کا چوجا ہے، ہو سکتا ہے کمیشن اس کو بھی ملتا ہو پیسوں ایسوں میں۔ تو اس نے اس کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی، نہ کوئی علمی، نہ اس میں میرے بھائی کوئی دلائل، بس خود ہی بس کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے اس نے اپنے فاروق خان لیپ ٹاپ بابا جو جاہل ہے، بدعتی ہے، اس کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آئیے آج جو اس کی یہ کوشش تھی، آج اس کا انشاءاللہ ایسا رد کریں گے کہ ان سب جاہلوں کی روح کانپ جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا بولا۔ یہ بدعت ہے۔ یہاں سے وہاں تک ان کی حکومت سے پہلے آپ دیکھ جائیے کسی زمانے میں تہجد کی اذان نہیں ہوئی۔ قبر پر اذان پوچھنے والوں پہلے اپنے تہجد کی اذان کا جواب لاؤ، بعد میں قبر کی اذان دیکھی جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ تہجد کی اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے باقاعدہ سنت کریمہ ہے، دیکھیے باقاعدہ سنت کریمہ ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی سنت ختم ہو گئی ہے۔ بعض عرب کنٹریز میں اب بھی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ کتنے تضاد ہے، تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے، تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے۔ اب بولے گا چوجا۔ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ حضور شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ فاروق خان رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بابیوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری سعودی عرب میں جو تہجد کی اذان ہوتی ہے، یہ تہجد کی اذان جو ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مطلب یہ کہ تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی، تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی، تبع تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی۔ کس زمانے میں یہ تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ اگر تم اپنے ابا کی حلالی اولاد ہو تو سیاہ ستہ سے یہ تم اپنی تہجد کی اذان ثابت کر کے بتاؤ۔ تو اگر یہ وہابی حضرات خود کو حلالی سمجھتے تو
تو یہ حضور شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ فاروق خان رضوی صاحب کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے یہ تہجد کی اذان قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود کو حلالی سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پوری کی پوری ویڈیو فاروق خان رضوی صاحب کے خلاف بنا ڈالی، لیکن پوری کی پوری ویڈیو میں انہوں نے تہجد کی اذان قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں کی۔ اور حضور شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ فاروق خان رضوی صاحب نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ تم اگر اپنے ابا کی حلالی اولاد ہو تو تہجد کی اذان مفتی اکمل مدنی صاحب سے ثابت کر کے بتاؤ۔ اب ان کا مطالبہ تو سیاست کا ہے، تو اگر آپ نے ان کو جواب دینا ہے تو سیاست سے جواب دیں۔ اور وہابیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مفتی اکمل مدنی صاحب کی وجہ سے جو ہے تہجد کی اذان دیتے ہو؟ جب تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ جو تہجد کی اذان ہے اسے یا تو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے بتا دو، یا پھر یہ اعلان کر دو کہ ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتا، ہم تو صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں تو سامعین، آپ نے سنا کہ جو یہ چیلا تھا، چیلا اپنے جو استاد تھے ان کو بچانے کے چکر میں بیچارہ پتہ نہیں کون سی اس نے جو افیم ہوتی ہے، گانجا ہوتا ہے، بھانگ ہوتی ہے، وہ استعمال کر کے بیچارہ اس نے پتہ نہیں اپنا ہوش و حواس کھو کے کیا کیا جو اس کے منہ میں آیا یہ الٹا سیدھا بولتا گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہابی ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے، تو وہ جا رہے ہیں مفتی اکمل کا جو ویڈیو ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے فاروق خان صاحب اور وہ دامت برکاتو اور پتہ نہیں کیا کیا چور کو بول دیا اس نے۔ تو اب جو ان کے جو یہ فاروق خان لیپ ٹاپ بابا ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا چیلنج وہ یہ تھوڑی نہ تھا کہ ہم کو جو ثابت کرو وہ تم کسی عالم سے ثابت کرو، مفتی اکمل سے ثابت کرو، بلکہ اس کے ہم کو جو مطلب جو اس کا ثبوت ہے، دلیل ہے، قرآن حدیث پیش کرو۔ تو یہ بول رہا ہے ویڈیو میں کہ جو تہجد کی اذان ہے اس کے تعلق سے ہمیں آپ کوئی حدیث پیش کیجئے، ورنہ کیا جو اہل سنت اہل حدیث ہیں جن کو یہ جاہل بدعتی لوگ کہتے ہیں وہابی، پہلی چیز تو ہم وہابی ہے نہیں، ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے الزام لگایا ہے کہ کیا مفتی اکمل کو دیکھ کے تہجد کی اذان دیتے ہیں؟ نہیں بھیا نہیں، میں الحمدللہ اہل حدیث ہوں، میں حدیث پیش کروں گا نا، آپ کو حدیث چاہیے نا، چلیے آپ کے سامنے انشاءاللہ حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث، اور جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 621، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہت مانگ رہے تھے نا سیاہ ستہ سے دکھا دو، یہ دیکھو، یہ تہجد کی جو الحمدللہ اذان جو ہم دیتے ہیں اہل سنت اہل حدیث، جو یہ جو سنت ہے عرب میں آج بھی الحمدللہ بھائی یہ موجود ہے، اس کی جو دلیل ہے وہ صحیح الحمدللہ آتی ہے، بالکل صحیح حدیث میں بخاری شریف کی، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 621۔ آئیے اس میں کیا ہے اس کو سنتے ہیں، ابھی ان جاہلوں کا منہ کالا ہوگا انشاءاللہ۔ ابو عثمان عبد الرحمن نہدی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی۔ اور آپ نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی، انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے، اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ حضرت ظہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک طرف رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ لیجئے بھائی، چیلے کا اور جو ان کے استاد ہیں اور جو ان کی جاہل عوام ہے سب کا منہ کالا ہو گیا الحمدللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 621۔ اس میں الحمدللہ ایک دم واضح ہو گیا کہ تہجد کی اذان ہوتی تھی، اس کے بعد ہوتی تھی دوسری اذان، یعنی کہ وہ ہوتی تھی فجر کی اذان۔ تو اب بدعتیوں کا منہ کالا ہو گیا۔ ایک بار پھر سے آئیے اس کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں۔ ابو عثمان عبد الرحمن نہدی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں، اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے طلوع صبح کی کیفیت بتائی، انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے، اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ حضرت ظہیر راوی نے بھی شہادت کی انگلی ایک طرف رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں جانب پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ ہاں تو سامعین، اب تو بدعتیوں کا منہ کالا ہو گیا قاعدے سے۔ بیچارہ ایک چوجا آیا تھا انڈے میں سے باہر آ کے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ ہم لیپ ٹاپ بابا کے اوپر جو اس کی بے عزتی ہوئی ہے اس کا منہ کالا ہونے سے بچا لیں، لیکن وہ نہیں بچا سکتا۔ ارے بھائی، تہجد کی اذان تو خود ان کی ہی جماعت کے معتبر میرے بھائی جو مفتی ہیں، ٹھیک ہے، مفتی اکمل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں تہجد کی اذان دینا بالکل ثابت ہے اور یہ سنت ہے۔ تو کیا میرے بھائی جو مفتی اکمل صاحب ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ حدیث؟ تو بھیا جو مفتی اکمل صاحب ہیں ان کو معلوم ہے حدیث، اور جو ہم اہل سنت اہل حدیث سے ہمیں بھی حدیث معلوم ہے، لیکن جو لیپ ٹاپ بابا ہے اس کو حدیث نہیں پتہ، کیونکہ وہ نہ عالم ہے، اور وہ تو خود ہی کہتا ہے کہ میں مولانا نہیں ہوں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، مولانا ہم کو نہ کہیں۔ تو وہ بیچارہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جاہل لوگ کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں، بس پیسہ لے کے اتنا جوش میں آ جاتے ہیں اسٹیج کے اوپر کہ بس چیلنج بازی۔ اب رہی بات کہ جو ہم اذان دیتے ہیں قبر کے اوپر، وہ بعد میں پوچھنا پہلے تہجد کی اذان کا ثبوت دو، تو تہجد کی تو بھیا اذان کا ثبوت دے دیا، اب تمہیں موت تک کا ٹائم ہے۔ ایک حدیث دے دو، جیسے ہم نے میرے بھائی حدیث پیش کی ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی، تم ایسے ہی ایک حدیث پیش کر دو کہ قبر پہ اذان دینا سنت ہے۔ بالکل قیاس نہ کرنا کہ نہیں وہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو اس لیے قبر پہ اذان دیتے ہیں۔ یہ قیاس اگر تم کرو گے تو یہ باطل ہوگا، کیونکہ جو یہ قیاس ہے یہ صحابی نے کبھی نہیں کیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی کسی میت کی جو قبر ہے وہاں جا کے اذان دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تمہارے امام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اب رہتے ہیں کہ بھیا ان کے پاس کیا دلیل ہے کیا نہیں۔ دیکھیے، ایک دلیل نہیں ہے تہجد کے اذان پہ، الحمدللہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی جو حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی وہ تو الحمدللہ آپ کے سامنے ایک دم اچھے سے پیش کر دی، اور اس کا حوالہ بھی دے دیا، آپ اس کو کھول کے آرام سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ تہجد کی جو اذان ہے اس کی پکا دلیل ہے، اور اسی کو میرے بھائی دلیل بنایا ہے مفتی اکمل صاحب نے بھی، ٹھیک ہے، تہجد کی اذان دینے کے لیے۔ تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں تہجد کا الفاظ کہاں ہیں۔ آپ کو ہر جگہ بھائی آپ کو الفاظ آپ کو نہیں ملے گا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بھائی وہ سمجھی جاتی ہیں، وہ فہم ہوتا ہے محدثین کا، جو آپ کی مفتی اکمل صاحب کے تو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ جو فاروق خان لیپ ٹاپ بابا ہے اس کے نہ تو سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ اب تو ابھی جو حدیث پیش کی تھی وہ تھی میرے بھائی بخاری شریف کی، اور حدیث کا نمبر 621۔ اسی کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 622۔ اس میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اذان دیتے ہیں تو کھایا پیا کرو، کب تک؟ تب تک کھایا پیا کرو کہ جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے، جو ایک نابینا صحابی تھے، اندھے صحابی تھے، یعنی کہ جو بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سحر کے وقت جو تہجد کا افضل وقت ہوتا ہے اس وقت وہ اذان دیتے تھے، تو وہ تہجد کی اذان ہے۔ اس کے بعد جب بھائی آرام سے لوگ اپنی سحری وحری کھا لیتے تھے، تو جو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اندھے صحابی تھے، نابینا صحابی تھے،
وہ اذان دیتے تھے فجر کی. تو الحمدللہ تہجد کی اذان دینا بالکل ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی حدیث نہیں کہ کل کو کوئی کہہ دے ضعیف ہے. الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری حدیثیں، ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث آتی ہے مسلم شریف میں، اس کا حدیث کا نمبر ہے 1092، ٹھیک ہے، یعنی کہ 1092. اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کون تھے؟ اذان دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مؤذن. تو اللہ کے نبی کے 2 آدمی تھے مؤذن جو اذان دیتے تھے، ایک تھے بلال اور ایک تھے ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اذان دیتے ہیں تو کھایا پیا کرو جب تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان نہ دیتے. اور راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں کی اذان کا جو بیچ کا جو ایک مطلب وہ حصہ ہوتا تھا، وقفہ ہوتا تھا، بس اتنا ہی ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اتر رہا ہوتا تھا اور دوسرا اذان دینے کے لیے اوپر وہ چڑھ رہا ہوتا تھا. یہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم شریف اور حدیث کا نمبر 1092. اب الحمدللہ جو میں نے حدیثیں پیش کی ہیں تہجد کے اذان کے اوپر، وہ پیش کی ہیں بخاری مسلم سے. اب ان جاہلوں کو چیلنج ہے، اگر یہ لیپ ٹاپ بابا اور اس کے ماننے والے جو اندھے مقلد ہیں، یہ اگر اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہیں تو یہ تہجد کی جو اذان پہ چیلنج کر رہے تھے، ہم نے ان کو ان کے گھر سے حوالہ دیا، ان کے عالم کا حوالہ دیا، ان کے بہت بڑے جماعت کے معتبر جو علامہ ہیں مفتی اکمل صاحب، ان کی دلیل دی. انہوں نے خود بولا کہ تہجد کی اذان دینا سنت ہے. اور یہ جاہل آدمی فاروق خان لیپ ٹاپ بابا وہ کہہ رہا ہے تہجد کی اذان دینا تو بدعت ہے. اب یہ بریلویوں کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ بھائی وہ فاروق خان لیپ ٹاپ بابا جو ایک جاہل ہے، جس کے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ وہ عالم ہے نہ مفتی ہے، آپ اس کی بات مانیں گے، یا جس میرے بھائی عالم کے پاس میرے بھائی سند ہے، مفتی ہے، آپ اس کی بات مانیں گے. اب دوسری بات آتی ہے یہ، اب یہ آپ کی جماعت کا معاملہ ہے کہ آپ بھیا کس کی مانتے ہیں کس کی نہیں مانتے، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. اب مسئلہ آتا ہے یہ کہ جو قبر ہے، قبر پہ اذان دینے کی ایک صحیح حدیث پیش کر دو اگر اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو تو. یہ میں فاروق خان لیپ ٹاپ بابا کی ہی اس کی جو لینگویج ہے اس میں اس کو اور اس کے ماننے والے اندھے چولوں کو چیلنج کر رہا ہوں کہ قبر پہ اذان دینے کی صاف ایک حدیث پیش کر دو. کسی ایک صحابی نے کبھی قبر پہ اذان دی؟ کیا اللہ کے نبی کی جو قبر ہے کیا اس پہ کبھی کسی صحابی نے اذان دی؟ یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کبھی انہوں نے کسی میت پہ جا کے قبر پہ اذان دی؟ یا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو قبر تھی وہاں کھڑے ہو کے کیا لوگوں نے اذان دی؟ تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. دلیل ہمیں چاہیے ایک دم صاف ستھری، کوئی قیاس نہیں کہ وہ شیطان آتا ہے تو اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ اذان دینا چاہیے. یہ باطل قیاس ہے، ہم باطل قیاس کو نہیں مانتے. یہ جو قیاس جو یہ آج کل کے جاہل لوگ کر رہے ہیں، یہی قیاس تو سب سے پہلے کیا تھا جو ابلیس تھا، شیطان تھا، اس نے کیا تھا. اس نے کہا کہ جو آدم ہے وہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں بنا ہوا ہوں آگ سے، میں تو زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. تو اس نے بھی شیطانی قیاس کیا تھا. اور یہ جو آج کل کے جو بدعتی بریلوی ہیں انہوں نے بھی یہی شیطانی قیاس کر دیا قبروں پہ اذان دینے کے لیے. تو قبر پر اذان دینا یہ بالکل بدعت ہے، بہت بڑی، بہت بری، بہت بڑی، بہت ذلیل بدعت ہے. اذان جو ہوتی ہے نماز کا بلاوا ہوتی ہے، یہ قبر پہ اذان دے کے اب بیچارہ جو مردہ ہے وہ قبر کے اندر سے باہر آ کے نماز تو پڑھے گا نہیں. تو یہ فرضی کام یہ لوگ کرتے ہیں، آتا نہ جاتا چناؤ چن چھاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت دے. اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اپنے جو بھی ہمارے بھائیوں کے چینل ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپلوڈ کریں اور اس کو سارے لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.